ताला नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में हम जो करना चाहते हैं मुल्क की सूरत हाल के बारे में, उसके लिए हमने अपने सेनेटर आसिफ करमानी साहब को जहमत दी है। आसिफ करमानी साहब के नाम लेते हुए मैं रुक इसलिए गया था कि मैं न्याजमंदी इनके वालिद साहब से भी हमारी रही है, अहमद सईद करमानी साहब के साथ, जो ठीक है मुस्लिम लीग अपनी जगह, लेकिन एक नजरियाती तौर पर एक सच्चे पाकिस्तानी थे। और जब ये एक सच्चे पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुस्लिम लीगी की हैसियत से मैं इनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है वो कैसे इसका एनालिसिस करते हैं, कैसे तजिया करते हैं और क्या महसूस करते हैं कि हुकूमत तो आ गई है, अब आगे मामला कैसे चलेंगे। हमारे पास मईशत का मसला है, हमारे पास टेररिज्म का मसला है, रोज एक आध वाक़या हो जाता है, हमारे साथ हुकूमती सियासी इस्तेहकाम का मसला है। 3 बड़े मसले हैं जो हमें दरपेश हैं, इसका हल हमारे पास क्या है। अस्सलाम वालेकुम करमानी साहब। जी वालेकुम सलाम मेरे इंतहाई मोहतरम जी वकार सज्जाद मीर साहब, आप खैरियत से हैं? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे ये बताइए मुल्क की क्या सूरत हाल है? हम तो खैरियत से हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, मुल्क की क्या मेरी आवाज आ रही है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल साफ आ रही है। मीर साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मेरे बुजुर्गों को एक अच्छे अल्फाज में याद किया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस एक अफरा तफरी में कह लूँ, एक बेबरकती है, एक बेसकूनी है। और ये देखिए, ये जो गुज़श्ता 75 सालों में सर मैं समझता हूँ कि यहाँ जो रियल इश्यूज थे, और स्पेशली जिन लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ सर, मैं थक गया हूँ कह कहकर कि जिन लोगों के लिए कायदे आज़म जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, उसका तो हशर नशर हो गया जी। पिछले 75 सालों में अमीर अमीर तर हुआ, गरीब गरीब तर हुआ। और आज हम यहाँ खड़े हैं आकर कि पाकिस्तान जो दावा किया जाता है कि कुदरती वसाइल से माला माल है, यहाँ सोने तांबे के ज़खायर हैं, यहाँ एग्रीकल्चर, एक ज़माने में जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये जो आपका वेस्टर्न पंजाब है जो अब हमारा है। तो देखना ये होगा कि क्या वजूहात हुई कि आज हम बार बार IMF जैसे इदारों के पास अपने आप को गिरवी रखाते हैं, और हमारी नस्लें जो सी हैं IMF की गिरवी हो चुकी हैं। उसकी मैं बुनियादी ये वजह से समझता हूँ कि देखिए, यहाँ एक तो पावर पॉलिटिक्स हुई है इस मुल्क में बदकिस्मती से काफ़ी दहाइयों से, और फिर उस पावर पॉलिटिक्स को तड़का लग गया एक कमर्शियल सियासत का, यानी पैसे की सियासत। यानी पैसे वाले लोग आ गए, ज़ाती मफादात वाले लोग आ गए, जिन्होंने अपनी ज़ात को आगे रखा और पाकिस्तान को पीछे रखा। उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि आज हमें दर दर भटकना पड़ता है। कभी हम सऊदी अरब के मरहून मिन्नत होते हैं, वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें उस पर फख्र है। कभी हम UAE के आगे दस्त अपना हाथ फैलाते हैं, कभी चाइना। कहने का मतलब ये है कि इस सब जो बुनियादी बीमारियां हैं, मैं समझता हूँ मीर साहब, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस मुल्क की 2% अशराफिया है, जो किसी किस्म, और इसमें सियासी अशराफिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। इन लोगों को पाकिस्तान ने माला माल किया। जिनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं थी, आज उनके जाती हवाई जहाज हैं, लेकिन वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। और टैक्स जो सा है वो उसकी बेस ब्रॉड नहीं होती है, और फिर करप्शन है। उसके बाद मतलब आवे का आवा मैं कहूँ बिगड़ा हुआ है। दरअसल मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की कि ये सिस्टम जो सा है, जैसा तैसा भी, ये एक फ्लॉप सिस्टम है, अनजस्ट सिस्टम है, और ये खोखला सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है, इसमें से सिवाय गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के और कुछ पैदा नहीं होता। और ये सारी चीजें जो सी हैं फिर मिल मिलाकर कल को लोगों को बदजन करती हैं, बददिल करती हैं, उनमें बगावत पैदा करती हैं। और फिर इस किस्म के लोग कुछ होते हैं जो फिर दहशत गर्दों के हाथों इस्तेमाल भी हो जाते हैं। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए मीर साहब, मैं ये समझता हूँ। और इसमें जो हम तशखीस जो बिल्कुल दुरुस्त किया आपने
اب حل کیا ہے؟ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں جی اشرافیہ جو ہے ٹیکس نہیں دیتی، ہم ٹیکس لیں گے، اور پلان ایسا کر رہے ہیں کہ غریب آدمی پہ بوجھ نہ پڑے اور اشرافیہ جو ہے وہ اس کی برڈن کو اٹھائے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے، حکومت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو کر پائے گی؟ دیکھیے سر، میر صاحب محترم وہ کہتے ہیں when there is a will there is a way۔ آپ کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں تو بیسٹ وش ہی کر سکتا ہوں، لیکن اس سسٹم کو ٹوٹلی کمپلیٹ اوور آل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا اقدام ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے سر کہ جو اشرافیہ کو ہم اربوں روپے کی، جہاں تک میری معلومات ہیں کہ کوئی 1500 ارب روپے کی ان کو سالانہ سبسڈی دی جاتی ہے، ایک تو وہ ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ان کے جون سے اللہ تلڑے ہیں جن کو بولتے ہیں، یعنی یہ کہہ دینا، مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ چند وزراء نے کہا جی ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، اور بھائی 1.5 2 پونے 2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وزیر کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل، شاہانہ طرز زندگی جون سا ہے اس کو نیچے لائیں۔ آپ بڑے بڑے بنگلوں کو چھوڑیں، سرکاری پروٹوکول چھوڑیں، گاڑیاں چھوڑیں، پیٹرول چھوڑیں۔ کیا یہ لوگ جو ہیں یو کے پرائم منسٹر کی طرح 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں 1 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتے؟ مجھے یہ بتائیے، یہ اصل چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں کہ ایک تو اشرافیہ جون سی ہے وہ اپنے حصے کا ٹیکس دے، اور اس کے بعد جو ہیو ناٹس ہیں جن کے لیے یہ ملک بنا تھا، دیکھ، اور اس میں ایک اور بڑی ایک میر صاحب مجھے اجازت دے کہ ایک اور بڑا فیکٹر پیدا ہو گیا، اور وہ فیکٹر ہے جس نے اس سسٹم کے خلاف تنگ آ کر، جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی بینائی کمزور ہو گئی، بچوں کی تعلیم کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، وہ جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کا یوتھ ہے اس نے اس سسٹم کے خلاف ریوولٹ کر دیا ہے ان الیکشنز میں۔ اب اگر ہم اپنا آنکھیں بند کر لیں، وہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے یا سر ریت میں دے دیں، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں یہاں سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور ان سخت فیصلوں کی جو شروعات ہیں وہ اشرافیہ سے کرنی ہوگی، خصوصاً وہ سیاسی اشرافیہ جو پیسے کے زور پر، کوئی قبضہ گروپ ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، ان لوگوں کو جو جائز ٹیکس ہے وہ ان کو دینا ہوگا۔ if they love either love پاکستان اور لیو پاکستان، پھر ہم سنبھال لیں گے مڈل کلاس کے غریب لوگ، لیکن ان لوگوں کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے۔ یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت کیا اقدامات آغاز ہو رہا ہے؟ ایک تو بجلی کے بلوں پر ماہانہ طور پر لوگوں کے ساتھ ٹیکس وصول کیا جائے گا، دکاندار وغیرہ کے ساتھ، کچھ اور بھی اسکیمیں ہیں، کیا اس سے کچھ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا کچھ اور بھی ٹھوس اقدامات ہیں جو زیر غور ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک تو جو یہ SIFC ہے اس کا قیام بڑا خوش آئند ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس ریشو ہے ہماری وہ بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ہمیں ایک ریزنیبلی حد تک لانا ہوگا تاکہ لوگ خوشی سے ٹیکس دیں۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نواز شریف صاحب 2011-12 میں کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس میں میاں صاحب نے اس تجویز سے بلکہ اتفاق کیا، بلکہ میاں صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ جو یہ ٹیکس ہے اس کو کم کیا جائے، چونکہ جب کم ٹیکس ہوگا تو زیادہ لوگ دیں گے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹیکس نیٹ کو، اس کی بیس کو براڈ کیا جائے اور انشور کیا جائے۔ میری تمام دعائیں اس حکومت کے ساتھ ہیں، اور لیکن اس میں تھوڑا سا اب ہمیں آنکھیں جون سی ہیں وہ اشرافیہ کے حوالے سے ماتھے پہ رکھنی پڑیں گی اگر ہم نے IMF کی غلامی سے نکلنا ہے۔ دیکھیں قائد اعظم نے تو آپ کو انگریز کی غلامی سے نکال دیا، تو آج ہم IMF کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ تو IMF کی غلامی سے نکلنے کے لیے ایک تو جو ہمارے اشرافیہ ہے اس کو اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے لانا ہوگا، اور ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہوں گے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال کر دیتا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کا چائنا دیکھ لیں، سائیکلوں پہ چلتے تھے، تنکے والی ٹوپیاں پہنتے تھے، تنکے والی ان کی باسکٹس ہوتی تھی سائیکلوں پہ لگی۔ آج آپ چائنا دیکھ لیں کہ کہاں پہنچ گیا۔ جیسے میں سمجھتا ہوں سر کہ پاکستان بناتے ہوئے ایک جنریشن نے قربانی دی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ اشرافیہ جس کو پاکستان نے مالا مال کیا ہے، اب اس کا قربانی دینے کا وقت ہے، اور ان سے قربانی لینی پڑے گی، ورنہ
پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو آلریڈی اس سسٹم سے عوام جو ہیں جنہوں نے ریوولٹ کیا اس الیکشن میں غصے میں، وہ ان کا غصہ پھر کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے جو پاکستان کے لیے ہر سود مند نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو اپنے معیشت پہ گفتگو کی، 3 سوال میں تیزی سے اس کے جواب چاہتا تھا اگر ہم لے سکیں۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیررزم بہت بڑھ گئی ہے، واقعات روز کبھی گوادر میں ہو گیا، کبھی خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہو گیا، کبھی کہیں ہو گیا، تو کوئی اس کے لیے بھی کوئی حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا؟ کچھ سجیسٹ کرتے ہیں؟ کوئی خارجہ پالیسی میں تبدیلی ہے، داخلہ پالیسی میں سختی ہے، کیا ہے؟ ہماری سیکورٹی فورسز کو کچھ کرنا پڑے، کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن تو چلا ہوا ہے ہمیں تباہ کرنے پر۔ سر یہ جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں وہ پہلے دن سے پاکستان کو، چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 سے 17 تک جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ایک 20 یا 21 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، میں سمجھتا ہوں، اور اس کی ایپیکس کمیٹیاں بھی بنی تھیں، اور وہ ایک بڑا اچھا پروگرام تھا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا جو کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو رخصت کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور موجودہ حکومت، وہ مل کر اس میں مناسب، اور اگر کوئی اس میں تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے کر کے، وہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو 21 پوائنٹ یا 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا، آپ دیکھیے اس پر جب عمل شروع کیا گیا تو دہشت گردی میں کافی کمی آئی تھی۔ یہ جو پشاور اسکول کے بچوں کی شہادت کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کلا کما کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نیشنل ایکشن پلان کو مزید براڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور قوم جو ہے وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، جس دن ہم یہ انیشیٹو لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری یہ قیمتی جانیں شہدا کی جا رہی ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، اور دہشت گردی کا انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی ملک ہیں دو طرف، افغانستان، ایران، جہاں سے جو ٹیررسٹ آ رہے ہیں، ہمیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیے میں ویری سوری ٹو سے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسٹرن بارڈر پر ایک ہمارا جو دشمن بیٹھا ہے اس کی ایک پروکسی ہے جو ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر کہ ہم نے جب بھی اچھا جیسچر دیا، اچھا ہوا یا برا ہوا، آخر پاکستان تھا جس نے افغان مہاجرین کو یہاں جگہ دی، لیکن اس کے بعد ہمیں بجائے اس کے کہ وہ ہمارے شکر گزار ہوتے، وہاں سے اس قسم کا اٹیک پاکستان پر آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان فراموشی بھی ہے، لیکن پاکستان مضبوط ہے، پاکستان کی پاک فوج مضبوط ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی طرف جو بھی قدم یا کوئی میلی آنکھ دیکھے گا اس کی آنکھ نکالیں گے، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمیں اپنا مادر وطن کا دفاع کرنا آتا ہے، لیکن خارجہ امور پر ہمیں چاہیے کہ تمام اس معاملے کی یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسلز میں لے کے جائیں وتھ پروف کہ جناب یہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر ہمیں جہاں جتنے بھی ہمارے باہر سفارت خانے ہیں جو سفراء ہیں ان کو یہ بھی ٹاسک دیا جائے کہ بھائی تم لوگ جو باہر بیٹھے ہو تو کم از کم وہاں ایک رائے عامہ کو بیدار کرو، وہاں لوگوں سے رابطے کرو، وہاں کی پارلیمان سے رابطے کر کے، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایکسپوز کیا جائے اور ہر فورم پر ان پہ پروٹیسٹ کیا جائے کہ بھئی آپ دیکھیے انف از انف، یعنی ہم ٹریڈ بھی بند کر سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ جی خواجہ آصف جو ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند کر سکتے ہیں اگر یہ حالات نہ بدلے تو، کیا اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو پہلے بھی جب آرمی چیف نے یہ بند کیا تھا، بارڈرز کیے تھے، جب یہ انہوں نے ڈالرز کے حوالے سے کچھ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا ڈالر، لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریری میئرز ہوں گے۔ دیکھیے آپ اپنے نیبرہڈ کو چینج نہیں کر سکتے، ہمسائے آپ کے وہی رہیں گے، ضروری امر یہ ہے کہ جو ہمسائے ہیں وہ ایک دوسرے کے باؤنڈریز کا، ایک دوسرے کی ملک کا خیال رکھیں اور اس میں کسی قسم کی بھی مہم جوئی سے باز رہیں، ورنہ اگر پاکستان میں انریسٹ ہوگا تو اس کا فال بیک پھر پورے خطے میں جائے گا، یہ سمجھنے کی چیز ہے جی۔ ٹھیک، اچھا اب میں آخری سوال اور بہت مختصر اس کا جواب چاہتا ہوں
کہ یہ جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے پاکستان میں، جو اپوزیشن ہے وہ تو کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے، عالمی اداروں کے پاس جاری، اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ یا کوئی سختی کے ساتھ؟ کیا اثر نظر آتا ہے آپ کو اس کے سلسلے میں؟ دیکھیے میں بڑی کوئکلی میر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے خصوصاً شہباز شریف صاحب نے تو جب لیڈر اپوزیشن بھی تھے، اب بھی وہ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے انتخاب والے دن قومی اسمبلی میں میثاق معیشت اور میثاق مفاہمت کی بات کی، لیکن عمران خان صاحب جو بانی تحریک انصاف ہیں وہ ہمارے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ جن سے وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سب کا ہے، ہم سب کا، اور بڑی قیمتی پاکستان ہے، یہ بڑی جانیں قربانیاں دے کے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا ہے۔ اس کا مجھے جو حل نظر آ رہا ہے، یہ سیاسی طور پر تو وہ بات نہیں سنیں گے، بانی تحریک انصاف جو ہیں وہی ہے نا اس وقت پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو بہت بڑی ایک سٹیک ہولڈر ہے، یہ اس کا کام ہے اب کہ وہ چونکہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، انہیں ان کو بٹھانا پڑے گا اور ان کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ مل کر پاکستان کو اس پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی سے باہر نکالیں۔ پھر سیاست بھی ہوتی رہے گی، جھگڑے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اس وقت پاکستان کے سروائیول کا سوال ہے۔ بہت بالکل ٹھیک، بہت آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ بہت مختصر وقت میں آصف کرمانی صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے ان تینوں مسئلوں کا، ٹیررزم کا، معیشت کا اور سیاسی عدم استحکام کا بڑا وضاحت کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو اندازہ لگایا کہ ہم ملک کی عمومی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، آصف کرمانی صاحب کے ساتھ، اب اس کو ہم بحث کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر، تین ایشوز پہ ہیں، معیشت پر، سیاسی عدم استحکام پر اور ملک کی جو اس وقت ٹیررزم کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ بہت کھلے ہوئے موضوع ہیں لیکن مختصر طور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آج ہوا ہے۔ ہمارے ایک جج شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد کورٹ کے جج تھے، ان کو برطرف کر دیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل نے، ایک خاص متنازع فیصلہ تھا، ان کو آج سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ اب وہ جج تو نہیں ہوں گے کیونکہ عمر ان کی گزر چکی ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو سہولتیں ملنی وہ ملے گی۔ یہ فیصلہ کئی لحاظ سے اہم ہے، دو فیصلے ہوئے ہیں، ایک تو مظاہر نقوی صاحب کو برطرف کیا گیا ہے اس کے باوجود کہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ایک ان کو بحال کیا گیا ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے کچھ ایسے یہ دو فیصلے ہیں جن کے اثرات پڑ سکتے ہیں ہمارے مستقبل پر، ہٹ کے کہ کس وجہ سے وہ برطرف ہوئے تھے اور کس وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا ہے، اس سے ہٹ کر یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب عدلیہ اپنے لوگوں کا بھی محاسبہ اور اپنے لوگوں کو بھی انصاف دلانے کا عزم رکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، تو کچھ دیر بعد شامل ہوں گے، سلمان عابد صاحب ہیں اور محمد ندیم قریشی صاحب ہیں پی ٹی آئی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ مندوخیل صاحب اور سلمان عابد صاحب تو سب کے ہی ہیں۔ سلمان عابد صاحب میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں، مختصر پہلے مجھے کمنٹس کیجیے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ اور مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ ہٹ کر کن باتوں پر فیصلہ ہوا، عدلیہ کا یہ ایک انیشیٹو لینا ایک بہتر اقدام لگتا ہے آپ کو یا یہ بھی ایک پولیٹیکل لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اقدام تو ٹھیک ہے کیونکہ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ اس وقت واقعی بڑی زیادتی ہوئی تھی اور اس کی تلافی کی گئی ہے، اور ایک میسج دیا گیا ہے کہ جناب اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کی آج کی جوڈیشری جو ہے وہ حمایت نہیں کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے مظاہر علی نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ خود انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور استعفیٰ دے دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ استعفیٰ دینے سے شاید ان کے خلاف اپنا احتساب اس طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ تو دونوں فیصلے ٹھیک ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو اپنی پولیٹیکل کریکشن کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ججوں کی تقرری سے لے کر جتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں، اگر اس میں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت جو ہے اس کو مینٹین رکھیں گے تو اسی میں پاکستان کی ریاست کی بقا بھی ہے اور اسی میں پاکستان کی عدالتی نظام اور انصاف کے نظام کی بھی بقا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، میں نے آپ سے مختصر میں نے اس بات پر پوچھا ہے
ندیم قریشی پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، منتخب صاحب نے جائز کر لیا ہمیں، میں پوچھنا تو ملک کی جو اس کو صورتحال ہے معیشت کی بھی اور ٹیررزم کی بھی اور سیاسی عدم استحکام کی بھی، آپ کیا کوئی حل بتاتے ہیں؟ آپ اس کا بات چیت تو کرتے کوئی نہیں ہے آپ لوگ سارے ہی، مطلب آپ لوگ سے بڑا صرف آپ کی پارٹی نہیں، ساری پارٹی بات چیت کرنی بیٹھی ہوئی. جی بھائی سر، یہ مجھ سے جی ندیم قریشی صاحب. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بیر صاحب، ایک تو مجھے پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں، پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے ایک ہی موقف ہے، پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اب اگر رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا. لیڈرشپ سے لے کر ٹاپ پلیئر سے لے کر گراس روٹ لیول تک کے پولیٹیکل ورکر کو ناجائز مقدمات میں ناجائز طریقے سے اس کو ہراساں کیا جائے گا، مقدمات کا اندراج ہوگا، وہ جیلوں میں جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس طرح سے آئے گی. ٹھیک ہے، پاکستان ایک نئے انتخابات کے بعد ایک نئے فیز میں ہے، اور یہ انتخابات جس طرح سے ہوئے اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ میر صاحب آنے والا مورخ لکھے گا. میں اچھے اثرات نہیں دیکھ رہا ان انتخابات کے پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ. صورتحال ہمیشہ سچائی سے، نیک نیتی سے، دیانت سے، حسن اخلاق سے ٹھیک ہوتی ہے، اداکاری سے، شعبدے بازی سے، اپنے مقاصد کو پورا کرنا اور دوسرے کو ڈچ کرنا، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور دوسرے کو نیچا دکھانا، اس طرح سے صورتحال کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. ہم نے بطور پارٹی سسٹم کو چلنے دینے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. 8 فروری کے انتخابات پر جتنے تحفظات، جتنے خدشات، اور ہمارے پاس تو پریکٹیکلی چیزیں موجود ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں موجود ہیں. مجھے اکیلے کے پاس نہیں، پاکستان کے ہر جرنلسٹ کے پاس، ہر اس شخص کے پاس جو قانون کو سمجھتا ہے، جو انتخابات کو سمجھتا ہے، اس کے پاس بڑے واضح ثبوت ہیں. اس کے باوجود ہم نے انتخابات میں حصہ لیا قائد ایوان کے، ہم نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں حصہ لیا، ہم نے سسٹم کو آگے چلنے میں اپنا تمام رول پلے کیا. اب ہم توقع رکھتے ہیں پی ڈی ایم پلس کی جو گورنمنٹ بنی ہے. آپ توقع ہے آپ کو اس دوسری پارٹی کے ساتھ کہ وہ آگے بڑھیں اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے وہ اقدامات کریں جو ملک میں جمہوریت کی آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی مرزا، بالکل ایسا ہی، چونکہ حکومتوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. کہتا ہوں یہ صورتحال 3 ہی مسئلے ہیں، معیشت کا اور ٹیررزم کا اور ملک میں سیاسی استحکام کا. کیسے دیکھتے ہیں، کوئی حل ہے آپ کے پاس اس کا؟ آپ نے ندیم قریشی صاحب کو تو سنا، سلمان احمد صاحب کے ساتھ تو میں نے صرف شوکت صدیقی صاحب کی بات کی، ان کی بحالی کی، ان کے بعد میں بات کرتا ہوں. جی قادر خان صاحب. اچھا، مجھ سے سوال. جی بالکل، ندیم قریشی صاحب نے جو رٹھا لگایا ہوا تھا اپنی پارٹی کی وہ ہوئی، آپ کو سنا دیا، آپ کے سوال کا جواب تو نہیں دیا. اب میں ان سے یہ سوال کروں گا آپ کے توسط سے کہ جس طرح بھی ہے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اب آپ مجھے بتاؤ آپ کو ووٹ کس لیے دیا ہے؟ آپ کو ووٹ اسی لیے دیے کہ آپ دوبارہ انارکی کا پوزیشن پیدا کرے، دوبارہ افراتفری پیدا کرے، دوبارہ پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دے. آپ کو جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں ہوا، 2018 میں ہوا، 2013 میں ہوا، ہم نے پھر بھی اس کو اسمبلی کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسمبلی میں بیٹھے، اور ہم نے اس وقت بھی نعرہ لگایا عمران خان قدم بڑھام تمہارے ساتھ ہے. تو جواب میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ملے. آج بھی اگر ندیم قریشی صاحب کی پارٹی یا جو بھی اس کا نام ہے سنی تحریک اتحاد، یہ کیا کریں گے؟ ان کو چاہیے کہ یہ شیڈو کابینہ تو یہ بنا چکا ہے اور اپوزیشن لیڈر کا بھی نام دے چکا ہے، کمیٹیوں کو بھی نام دے چکا ہے، پارلیمنٹ لاجز بھی الاٹ کرا چکا ہے، تنخواہ بھی لیں گے، مراد بھی لیں گے، سب لیں گے. مگر باقی پاکستان کو چھوڑیے، وہ جو اپنے ان کے ووٹرز ہیں ان کے لیے وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ یا علی امین گنڈپور کا انتخاب کی تو یہ واضح نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے گالی گلوچ اور افراتفری کا سیاست کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، ایک وزیر اعلیٰ کہتے ہیں لوگوں کا سر پھاڑ دو، میرا نام لو. بھائی لوگوں کا سر پھاڑنے کے لیے تو رشوت کے حوالے سے بھی آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے.
कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है, मगर इस बात की क्या पोजीशन है कि कल का कोई भी जाति झगड़ा करे, बोलो वो तो पैसे मांग रहा था, रिश्वत मांग रहा था और वजीर आला ने मुझे कहा सर फाड़ दो, तो ये तो कानून का दफा 109 के तहत जो है ना वो मुकदमा दर्ज हो सकता है और होगा। इस वजह से मैं फिर भी दोबारा ये कहूंगा कि बहुत सारी अफरा तफरी आपने देख ली है, बहुत सारी आपने 2008 से 13 का पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने जो कुछ करना था, आपने खंदके कोरना थी, आपने कजन के साथ जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमीजें लटकानी थी, वो सारे अरबे आप इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर आपने अगले अदवार में जिस तरह चाइना का सदर आ रहा था, आपने जो धरना दिए 126 दिन का रात का, वो भी आवाम के सामने, आपको क्या हासिल हुआ? अब भी आप करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा? मैं तो इनको यही मशवरा दूंगा, मुझे एक वक्फा लेना पड़ रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा बात शुरू करते हैं। सलमान आबद साहब से पूछूंगा, उन्होंने आपकी बात भी सुनी, नदीम कुरैशी साहब की बात भी सुनी, वो कौन सा रास्ता ढूंढते हैं, कौन सा रास्ता तलाश करते हैं एक तजिया नगार के तौर पर, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैंने अर्ज किया, सलमान आबद साहब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने गुफ्तगू सुनी, मंदोखेल साहब की भी पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, नदीम कुरैशी साहब की भी, उनका आप पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू कह दीजिएगा, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी पार्टी में भी हों, उस पार्टी में हों या इस पार्टी में हों। आपको क्या नजर आता है कि पाकिस्तान के मसले, मैंने 3 गिना दिए, मईशत का और टेररिज्म का और सियासी अदम इस्तेहकाम का, चाहे ये पार्टी आ जाए चाहे वो पार्टी आ जाए, इस्तेहकाम पैसा होता दिखाई दे। आप क्या पेश करते हैं तजवीज़ के जिससे कुछ लोग ये आपस में अफवाह व तफहीम पैदा कर लें, आप और मेरे लिए कुछ सुकून पैदा हो जाए? देखिए मीर साहब, बात यह है कि वो जो 3 बड़े इश्यूज आपने बताए हैं, सियासत का, मईशत का और सिक्योरिटी का, इसके हल का कोई शॉर्टकट तो हमारे पास नहीं है। हमें बड़ी मनसूबा बंदी के साथ इस मसले को संजीदगी के साथ हल करना है, और उसके लिए बात जो अभी मंदोखेल साहब ने भी की है, दुरुस्त बात है कि जनाब अब अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ना होगा, मफाहमत का रास्ता निकालना होगा, मिल बैठकर कोई बातचीत करनी होगी, कोई ऐसा रोड मैप बनाना होगा हुकूमत और अपोजिशन का जो हुकूमतों को गिराने की बजाय, महाजराई पैदा करने की बजाय, टकराव पैदा करने की बजाय, सियासी दुश्मनियों को उजागर करने की बजाय आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करे। और अब इस वक्त गेंद तो बुनियादी तौर पर हुकूमत की कोर्ट में भी है और इमरान खान की कोर्ट में भी है कि दोनों तरफ से ऐसे इशारे आने चाहिए कि जो आगे बढ़ने के रास्ते को इंश्योर कर सकें। क्योंकि अभी देखिए आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा मसला आने वाला है, ये IMF के साथ होने वाला माहिदा है। इसके नतीजे में जिस किस्म की बिजली महंगी होगी, जिस किस्म की गैस महंगी होगी, जिस किस्म के लोगों पर टैक्स लगेंगे और जिस किस्म की प्राइवेटाइजेशन जब होगी, तो उसके नतीजे में जो बेरोजगारी पैदा होने वाली है, और IMF इस वक्त सख्त कंडीशन के साथ पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है और कहता है कि पहले ये काम करोगे तो फिर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी सूरत में जो अवामी रिलीफ है वो कब मिलेगा लोगों को? वो चाहे वो सिंध के लोग हों, चाहे वो पंजाब के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, सरहद के लोग हों या किसी और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, सब लोग इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है और माशी तौर पे रिलीफ मांगना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे जो इलाकाई सूरत हाल है उसमें हिंदुस्तान के साथ साथ अब अफगानिस्तान के साथ भी एक मुसलसल टेंशन चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल है वो तो हमसे तकाजा करती है एक जिम्मेदार किस्म की सियासत की। अब अगर हमने जिम्मेदाराना सियासत नहीं करनी और वही एक दूसरे पर इल्जामात लगाने हैं, हुकूमत अपोजिशन पे लगाए, अपोजिशन हुकूमत पे लगाए, दोनों एक दूसरे को गद्दार और डाकू कहते रहे, तो मसला तो हल नहीं होगा बल्कि इससे मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अब इस वक्त गेंद जो है वो ज्यादा तहम्मुल के साथ और बुर्दबारी के साथ आगे बढ़ानी होगी और उसमें सियासतदानों को ज्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए और चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। ठीक बात जी। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, ये तो कहते हैं बड़ी बुर्दबारी का, तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा सियासतदानों में, चाहे आप हों चाहे आपके मुखालिफ हों। क्या आपको लगता है कि बुर्दबारी का मुजाहरा हो सके आप सब लोगों की तरफ से? ये सलमान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस जगह पर माशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे हमारी सोसाइटी भी, हमारा मुल्क भी और पूरा निज़ाम जा रहा है, वहाँ तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं तो खुद ज़ाती तौर पे इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि हमें सबको इकट्ठे बैठना चाहिए,
بالخصوص سیاستدانوں کو، لیکن یہ پاکستان کی وہ مظلوم مخلوق ہے سیاستدان کہ یہ مجھے نہیں معلوم ان کو کس طرح سے یہ کس گائیڈ لائن پر جاتے ہیں۔ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے جو پی ایم ایل این کے دوست ہمیں اسمبلیز میں ملتے ہیں اور ذاتی حیثیت میں ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جب وہ چینلز پہ بیٹھتے ہیں اور حکومتی عہدوں پر بیٹھ کر جب وہ بات کرتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ انداز میں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو میر صاحب ایک گزارش کر دوں، پاکستان کا استحکام ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک قائم ہے تو ہماری اور آپ کی عزت قائم ہے۔ ہم دیکھیں ان ملکوں کو جہاں افواج ہیں، غیر ملکی افواج ہیں، یہ وہ ملک جہاں اقلیت ہے، جیسے انڈیا میں منارٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جیسے مقبوضہ کشمیر میں یا فلسطین کا جو حشر ہوا ہے، ہمیں اس ملک کو، اس کے اداروں کو اور ان تمام ڈیسیجن میکرز کو ساتھ بیٹھ کر یہ ضرور سوچنا ہے ہم نے آنے والی نسلوں کو کیا دینا ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے میر صاحب، اتفاق ایسا ہے اس وقت جو سیاست کے سرخیال ہیں وہ جتنی پارٹی سے ہیں آلموسٹ 75 اور 80 کی ایج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں دے، اللہ ان کو طویل عمر دے، لیکن ظاہر ہے ہر انسان کا ایک اختتام ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے کامن محب وطن پاکستانی، اب یہ لوگ عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کو اب ذاتی اناؤں کے خول سے باہر آنا چاہیے۔ ان کو اب سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آنے والے نسلوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑنا ہے۔ یہی پاکستان جہاں اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے آپ آخری حد تک چلے جائیں، وہی پاکستان جہاں آپ کو ملک کی معیشت سے زیادہ اپنے ذاتی بزنسز کی امپورٹنس عزیز ہو، وہی پاکستان کے جب آپ اقتدار میں ہوں تو سب اچھا ہے، آپ اپوزیشن میں ہوں تو سب غدار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو پچھلے 20 ماہ گزرے ہیں، اس سے مشکل وقت کسی پولیٹیکل پارٹی پر نہیں گزرا ہوگا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہم سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہوئی ہوگی، اور جسے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ایک بیانیہ بنا دینا اپنے ہی گروہ میں سے، اپنے ہی دوستوں، ہم سیاستدان اکٹھے ہیں نا جی، بنیادی طور پہ ہم پبلک کی، عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار پبلک میں جانا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کوئی کسی اور شعبے مل بیٹھنا چاہیے نا۔ خلاصہ آپ کی بات کا بھی یہی نکلتا ہے کہ مل بیٹھنا چاہیے اور کوئی رستہ تلاش کرنا چاہیے۔ جی منٹو خیل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت زبردست قریشی صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ بہت اچھی باتیں کی ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، اور اتفاق اس وجہ سے بھی کرتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میرا سیٹ 2 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے فیصل واڈا صاحب اور دوسرے لوگ کھلم کھلا کہتے تھے کہ یہ تو مصطفیٰ کمال کو دے چکے ہیں۔ پھر الیکشن والے دن جو حشر نشر آپ نے دیکھا، جو داندلی کا ریکارڈ دیکھا، فارم 45 کے لیے پی ٹی آئی کے دوست تو کہتے ہیں، مگر میرا صورتحال دوسرا ہے۔ میرے ہاں تو فارم 45 پہلے آر او ڈی آر او نے بلینک لیے پریزائڈنگ افسران سے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر نتیجہ خود اخذ کر کے اور لگا دیے۔ جو شخص 3800 ووٹ لے رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو 71,000 ووٹ دیے۔ 25 سے 30,000 ووٹ اس وقت بھی میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، میں میڈیا کو روز دکھاتا ہوں۔ اگر یہ ڈل جاتے جو ہمارے کارکنوں نے چھینے ہیں ان کے لوگوں سے، رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں اسلحہ بردار لوگوں سے، تو یہ 1 لاکھ سے اوپر چلا جاتا۔ مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً میرا کیس الیکشن کمیشن میں بھی داخل ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی داخل ہے، مجھے عدالتوں کا اور الیکشن کمیشن کا جو فورم ہے اس کو بھی آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے۔ مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ عوام کا کیا قصور ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو ناجائز ہوا ہے وہ تو اوپر لیول پہ ہو چکا ہے، مگر عوام کا کیا قصور ہے، عوام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یقیناً قریشی صاحب کو میں یہ میسج دوں گا کہ ہم نے عوام کے لیے سوچنا ہو، یہ جو قانونی جنگ ہے یہ آپ ضرور لڑیں، میں بھی لڑوں گا، لیکن ہم آگے سوچ کے کیا کرنا ہے ہم نے۔ کیا یہ جس عوام نے جو آپ بتا رہے آئی ایم ایف کا جو اگلا آئے گا سخت کڑی شرائط ہوگی، میں نے پچھلے اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائی تھا کہ یہ جو بیوروکریسی ہے جو اربوں کروڑوں روپے ہڑپ کر رہے ہیں، یہ جو کروڑوں کی یونٹ جو ہے بجلی کے مفت لے رہے ہیں، پیٹرول لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، نوکر چاکر ہے، یہ شہزادے کہاں سے آئے؟ سیاستدان تو میں نے اسمبلی میں یہ بات کی، آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں کہ ترقیاتی کام میں کوئی سیاستدان 5% لے لیتا ہے، میں کہتا ہوں اکثر لیتے بھی نہیں ہے، مگر یہ بیوروکریسی جو ہے نا یہ 40 سے 45% رشوت لیتے ہیں، اور اگلی حکومت میں پھر وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی جو ادارے پچھلی حکومت کے ساتھ تھے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے، جو اس حکومت کے ساتھ ہے وہ اگلے کے ساتھ، وہی بیوروکریسی ہوں گی جو کھربوں روپے کے کرپتی ہے۔
क्या इससे पहले मैंने असम्बली में उठाया था, IMF ने भी शर्त लगाई थी कि 17 ग्रेड से अब 22 ग्रेड के अफसरान का साल में 2 मरतबा ऑडिट होगा। क्या उस पर अमल हुआ है? क्या इनकी अकाउंट पे, क्या इनकी जायदादों पे, क्या इनकी बच्चों पे ऊपर जो अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान का, क्या उसका ऑडिट होगा? जब तक ये सियासतदान, देखिए मैं तो ये कहूँगा सियासतदान बहुत ही एक मजलूम तबका है इस मुल्क को जो लूटा है वो ब्यूरोक्रेसी ने लूटा है। और उसके बाद अदलिया का किरदार भी आपके सामने है। आज शौकत सिद्दीकी का जो केस आया, मैं अदलिया से सवाल करूं उस गरीब के केस को तो आपने कह दिया कि उसके साथ नाजायज हुआ, मगर साथ साथ आपने ये भी कह दिया वो रिटायर हो गया, मैं क्या करूं? इसी तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस का 44 साल पहले आपने जो केस जो इंसाफ था वो आज आपने दिए, मगर मिला क्या? हमें क्या मिला? हमसे तो अपना काय चीज लीजिए। अदालत को अपने गिरबान में दे के इस तरह फैसले देना चाहिए। इसकी नकल बदल क्या है? कुछ मसाइल पैदा होंगे तो शायद मुश्किलात पैदा हों, कुछ तो मामला आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल है सब मिलकर बैठते हैं, अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें और करना शुरू कर दें तो नुकसान बहुत से लोगों का होगा, लेकिन बिलाखिर फायदा पाकिस्तान को होगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होती है। जी नाज़रीन कराम, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी और जैसे कि अंदाजा हुआ इस साली बात से कि सब चाहते हैं कि अवाम तफहीम हो, मिल बैठा जाए, कुछ किया जाए, और सब कहते हैं कि वो तो कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे। इसका इलाज क्या होगा? क्या कोई बैठ आके बैठाएगा इन्हें इकट्ठा करेगा? इकट्ठा करने के बाद कोई मसाइल तय करेंगे। सियासतदान आपस में नहीं कर सकते, क्या सूरत पैदा होगा? अगर किसी और को आना है और करना है तो उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाएगा? कैसे दिलाया जाएगा? क्या किया जाएगा? फिर तो ये कहा जाएगा कि कानून से हटकर, आइन से हटकर कुछ बातें की जा रही हैं। सलमान अहमद साहब क्या कहेंगे आप? मीर साहब, बात तो यह है कि असूली तौर पे तो खुद सियासतदानों को, हुकूमत और अपोजिशन को खुद रास्ता निकालना है और खुद मिल बैठना होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है वो उसमें तो काफ़ी टकराव है और काफ़ी तनाव है और एक दूसरे की एक्सेप्टेंस कम है। इसलिए सियासतदान अगर खुद रास्ता निकाल लेंगे तो ये सियासत और जमहूरियत के हक में होगा। लेकिन अगर रास्ता किसी और ने निकालना है, इस्टेब्लिशमेंट आके इनको बिठाना शुरू कर दे, जुडिशरी इनको बिठाना शुरू कर दे, या बाहर की ताकतों की बुनियाद के ऊपर ये बैठना शुरू कर दें, तो इससे फिर इनको कम फायदा होगा और वो जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनको ज्यादा फायदा होगा, वो अपने एजेंडे के ऊपर ज्यादा बालादस्त हो जाएंगी। तो इसलिए मैं तो बार बार ये कहता हूं, मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा कि गेंद सियासतदानों की कोर्ट में है कि वो किस तरह के साथ इस मसाइल से निमटना चाहते हैं। अब कहते तो सारे ही हैं, सब कहते हैं कि जी हम अफाम तफहीम की सियासत चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए जो हालात पैदा करने हैं, जो साजगार माहौल पैदा करना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आप देखिए ना, अब सिर्फ 9 मई को बुनियाद बना लें, अगर हमने 9 मई को बुनियाद बनाकर अभी भी इस बात पे कायम रहना है कि जनाब इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार पे पहुंचाना है, और सिर्फ उन लोगों को कैफरे किरदार पे नहीं पहुंचाना जो इस वाकयात में मुलव्वस है, बल्कि हम तो पूरी जमात को ही एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, तो फिर इससे मसला हल नहीं होगा, इससे तलखी बढ़ेगी। अब जो होना था वो हो गया, इंतखाबात हो गए, इंतखाबात के बाद हुकूमतें बन गई हैं। अब जो चैलेंज है, जो चैलेंज आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अगर सियासतदानों ने देर की और मिल बैठ के रास्ता नहीं निकाला तो मैं कहता हूं ट्रेन इनसे मिस हो जाएगी और लोगों का भी इनके ऊपर एतमाद कमजोर हो जाएगा और उनको लगेगा कि इस तरह की असम्बलियां, इस तरह के इंतखाबात और इस तरह की हुकूमतें जो है शायद हमारे वो बुनियादी मसले हल ना कर सके जिस पर हमें सबसे ज्यादा परेशानी रहती है। ठीक बात है, ठीक बात है। नदीम कैसा, आप देखिए ये बात तो बड़ी सीधी कही है इन्होंने। इसका मतलब होगा कि लोगों का सियासतदानों पे एतमाद उठ जाएगा, लोगों का जमहूरियत पे एतमाद उठ जाएगा, वो कहीं और देखने लगेंगे और वो कुव्वतें आ जाएंगी, तो जब कुव्वतें आ जाएंगी तो मामला तो कहीं और चला जाएगा। ये सारे आप सब लोग यही बात तकरीबन कह रहे हैं, तो क्या देखिए मीर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, सियासतदान बुनियादी तौर पे वो लोग होते हैं जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, मुल्क में जमहूरी निज़ाम को प्रमोट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान की बदनसीबी अभी तक ये रही है, पाकिस्तान में 2 तरह के सियासतदान हैं। एक वो सियासतदान जो आम सूरत हाल में होते हैं, कुछ सियासतदान वो होते हैं जो इंतखाबात में किसी भी तरह से जीत कर गवर्नमेंट में आ जाते हैं। जैसे ही वो सियासतदान गवर्नमेंट में आते हैं तो वो भी सियासतदानों की एस्टेब्लिशमेंट का रूप धार लेते हैं, वो सियासतदानों की ब्यूरोक्रेसी का रूप धार लेते हैं, वो सियासतदानों की स्टेटस को का रूप धार लेते हैं,
مسائل وہیں سے شروع ہوتے ہیں. ہمیشہ جو شخص منصب پر براجمان ہوگا اس کی طرف سے بڑھایا گیا ہاتھ زیادہ افیکٹو ہوگا. جہاں آپ اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے آخری حد تک چلے جائیں، آپ اس کی عزت، اس کی جان، اس کی فیملی، اس کی ہر چیز کو تباہ کرنے کے درپے ہو جائیں تو وہاں بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت کے لیے کشادہ دلوں سے بات ہوتی ہے. آج آپ نے کہا کہ جی عام آدمی کا اعتبار جمہوریت سے اور سیاستدانوں سے اٹھنے لگا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ نے 8 فروری کو دیکھا پاکستان کی تاریخ کے جو ہائیسٹ ریشو تھی ووٹ کاسٹنگ کی، حالانکہ بہت خوفزدہ ماحول تھا ایک پارٹی کے لیے، میری جماعت کے لیے. میں خود بائی گاڈ میں اتنا ورڈ تھا، مجھے عزت کی، جان کی، ہر چیز کا مجھے خوف تھا کہ یار کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور اس سے پہلے وہ تمام جو انتخابی ماحول تھا اس میں آپ نے دیکھا اس کے باوجود لوگ باہر نکلے. موبائل آف تھے، انٹرنیٹ کی سروس آف تھی، ایک جماعت کے پاس نہ وہ وہیکل دے سکتی تھی، نہ وہ کیمپ لگا سکتی تھی. یہ میں نیگیٹو میں نہیں کر رہا، میں طنز میں نہیں کر رہا، میں آپ کو ماحول کی پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے اس سارے ماحول میں بجائے یہ سوچنے کے یار ہم گھر بیٹھ جائیں، ہمارے ووٹ سے کون سا کوئی تبدیلی آنی ہے یا کون سا ہماری ووٹ سے حکومت بننی ہے، لوگ باہر نکلے ہیں. لوگوں نے ووٹ کیا ہے، ہمیں کیا یا کسی اور جماعت کو کیا. اس کا مطلب ہے لوگوں کو ابھی بھی آخری امید سیاستدانوں سے ہے. جی بہت آپ کا بہت شکریہ ندیم کو صاحب. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ لاسٹ ورڈ کیا ہے آپ کے؟ آپ کوئی حل تلاش یہ بتائیے گا. کیا ہم آخری سیگمنٹ میں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو آپ کو یہ یقین دہانی بھی کراتا ہوں اور امید بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جہاں کارکن نعرے لگاتے تھے ایک زرداری سب پر باری، اور وہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں، ایک زرداری سب سے یاری، مفاہمت کا بادشاہ جسے کہتے ہیں، میں آج بھی پر امید ہوں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا کر کے اور پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں گے. اور مجھے امید بھی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی ہے کہ جہاں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑی تلخ ان کی گالی گلوچ کے محاورے رہے، ان کے ساتھ وہ بات کی ہے، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کو بات کرنی چاہیے. بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ساری اقتدار کے لیے، بات اس کے لیے کہ پاکستانی عوام کس کی طرف دیکھ رہے. اگر ان بڑی پارٹیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے تو بالکل محترم نے صحیح فرمایا کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ کمزور نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا اور پھر لوگ کہیں اور کی طرف دیکھیں گے. ٹھیک بات ہے جی. غازی کرام آپ نے گفتگو سنی. سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو بحران، جو صورتحال پیدا ہوئی ہے معیشت میں، سیاست میں، سیکورٹی کے مسائل کے حوالے سے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ سیاستدان اس مسئلے کا حل خود تلاش کریں. ورنہ دوسری قوتیں اگر سامنے آئیں گی، چاہے وہ ملک کی مقتدرہ ہو یا عالمی مقتدرہ ہو، آئی ایم ایف کی شکل میں ہو، ورلڈ بینک کی شکل میں ہو، یا ملک کے اندر موجود ہماری وہ قوتیں ہوں جو طاقت رکھتی ہیں، تو اس کے نتیجے کے طور پر سیاستدانوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور جب سیاستدانوں کو کچھ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک پر ان کی حکمرانی قائم ہو جائے گی جو عوام کو جواب دینی ہوں گے. یہ یقیناً ایک مسئلے کی صورتحال ہے. اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، سب سے پہلے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ان کی بقا ہے، ملک کی بقا ہے، جمہوریت کی بقا ہے، ہم سب کی سلامتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.